अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ज़र मुबादला की कानूनी ज़राए से मुल्क में मुंतकिली के लिए दानिशमंदाना इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में अरब ममालिक से पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र को आसान बनाने के लिए बुना रास्त मंसूबे का आगाज़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्मीनान ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान मुल्क की IT बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है। बरी फौज के सरबराह ने असर हाज़िर के सिक्योरिटी मसाइल से निमटने के लिए तालीम और तनकीदी सोच की अहमियत पर जोर दिया है। खुराक के आलमी प्रोग्राम ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मक़बूजा इलाकों के तनाज़ात हल कराए। भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत भारत और मक़बूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को उनके मज़हब की बुनियाद पर निशाना बना रही है। गजा और खान यूनिस में आज इसराइली हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म ने मार्शल आर्ट्स में गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर डेरा इस्माइल खान के 5 साला सुफियान महसूद को मुबारकबाद दी है। आज रावलपिंडी में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर ख़त्म करने का ऐलान किया। पाक फ़ज़ाइया के मुईद बलोच ने वेनेज़ुएला में चौथे आलमी मिलिट्री खेलों में 400 मीटर दौड़ में सोने का तमगा जीत लिया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कानूनी ज़राए से मुल्क में ज़र मुबादला की मुंतकिली के लिए ठोस और दानिशमंदाना इक़दाम कर रही है। उन्होंने अरब मालियाती फ़ंड के चेयरपर्सन फ़ाहद अल तुर्की से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कहा कि मईशत और तिजारत को डिजिटल बुनियादों पर उस्तवार करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने रवाबत के बूना रास मनसूबे को फ़वाइद को उजागर करते हुए कहा कि ये मनसूबा रकूम की ऑनलाइन मुंतकिली को मज़ीद मौसर बनाने, तरसीलात ज़र को बासाब्ता बनाने और नज़्म व नस्क़ का डिजिटल निज़ाम बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। फ़ाहद अल तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान अरब दुनिया के अलावा अरब मालियाती फ़ंड में शमूलियत इख्तियार करने वाला पहला मुल्क है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में अरब ममालिक से पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र को आसान बनाने के लिए बूना रास मनसूबे का आगाज़ किया। मनसूबा पाकिस्तान के डिजिटल अदायगी निज़ाम रास्त को अरब मालियाती फ़ंड के तहत कायम बूना के साथ मुंसलिक करता है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस नए इक़दाम से पाकिस्तान के अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात जदीद डिजिटल अंदाज में मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अहम इक़दाम का मकसद अरब ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भाइयों को रकूम के अपने घरों को फौरी मुंतकिली में मावनत फराहम करना है। इक़्तिसादी मसाइल का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जल्द 5 साला इक़्तिसादी प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इत्मीनान ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई और टैक्सेशन के शोबों समेत बुनियादी इक़्तिसादी शोबों में इदाराजाती इस्लाहात करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं और मुल्क में इस साल जुलाई के महीने में $3 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। उन्होंने कहा बुना रास्त मंसूबे से तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में देरपा अमन और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पायदार हल तलाश करने पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम के बारे में कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल किरात सराबे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर आलमी सतह पर अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने एशिया में एतमाद साजी के इक़दाम के
ذریعے امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سیکا کے بنیادی مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے علاقائی روابط کو فروغ دینے کے لیے سیکا کی جاری کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جرمنی کی اقتصادی تعاون اور ترقی کے وزیر سوینجا شول سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تاریخی اور اقتصادی تعلقات قائم ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ان دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان اور جرمنی کے درمیان تاریخی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ جرمنی کے وزیر نے اپنے کلمات میں پاکستان کے ساتھ بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے جرمنی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران آئی ٹی کی برآمدات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نئے کاروبار شروع کرنے کے عمل میں تاریخی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہے اور حکومت پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ اس ملک کی آگے سمت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک میں آئی ٹی ریولوشن لانے کے لیے، اس ملک میں اسپورٹس کی پروموشن کے لیے، اس ملک میں کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے the destiny is now in your hands۔ اور ہم ان پرائرٹیز کو ٹھیک کرتے ہوئے یوتھ کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کر کے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی 2030 کے اندر یہ ملک G20 میں نظر آئے گا۔ وزیر اطلاعات نے نوجوانوں کی بہتری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان اقدامات پر توجہ دے رہی ہے جن کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے MBA پروگرام کے پاکستانی طلباء نے آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے طلباء کو ملک کے روشن مستقبل کا ضامن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستانی طلباء کو بیرون ملک تعلیم کے حصول کے قابل بنانے کے لیے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم شروع کی۔ طلباء نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ساتھ ملاقات کو مفید قرار دیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے طلباء کو ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور جعلی خبروں کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں 9 مختلف ملکوں کی نمائندگی کرنے والے ہارورڈ بزنس اسکول کے 44 طلباء کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل مواد اور سائٹس احتیاط سے استعمال کریں۔ انہوں نے عصر حاضر کے سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے تعلیم، تنقیدی سوچ اور جدت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کیا اور وفد کی حوصلہ افزائی کی کہ ذاتی تجربات کی بنیاد پر اپنی آراء قائم کی جائیں۔ طلباء نے سوال و جواب کی تعمیری اور بھرپور نشست فراہم کرنے پر بری فوج کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ خوراک کے عالمی پروگرام نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس خواہش کا اظہار پاکستان میں پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر کوکو اوشیاما نے آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سے ملاقات کے دوران کیا۔ کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو خوراک کی قلت کا خدشہ ہے۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین نے اس سلسلے میں خوراک کے عالمی پروگرام کو حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ حکومت سیلاب زدگان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان نے ترکیہ کی تاجر برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ترک سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی کی قیادت میں ترک تاجر برادری کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ عبدالعلیم خان نے ترکیہ کے تاجروں کے وفد کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ٹیکس میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی اور تجارتی اداروں کے سربراہوں نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے ساتھ بامقصد مذاکرات پر اطمینان ظاہر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے یونان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر سے الوداعی ملاقات میں کہی۔
ادھر ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ جی نے بھی صدر سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان کی سماجی معاشی ترقی میں بینک کے کردار پر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صدر نے سیلاب کے دوران بینک کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی معاونت کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے شعبوں میں بینک کی خدمات کی بھی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اٹک میں اسکول وین پر فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ معصوم بچوں پر اس طرح کا حملہ انتہائی ظالمانہ اور گھناؤنا فعل ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور زخمی بچوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حملے میں 2 بچوں کی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور گورنر سردار سلیم حیدر خان نے بھی واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ پیغامات میں اس دلخراش واقعے میں 2 طالبات کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر راولپنڈی سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے بھر میں جرائم کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کو صوبے کے مختلف اضلاع میں سڑکوں پر ڈکیتیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کی ذمہ داری سونپی۔ اجلاس کی تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندہ قاسم بخاری سے۔ اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی اور پولیس افسران کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہر ضلع میں جرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت کی اور پنجاب کے ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اور دکانداروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کے مقدمے میں عدالت کے فیصلے سے مخصوص حصے حذف کرنے کی فوری درخواست منظور کر لی ہے۔ آج اسلام آباد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی بینچ نے اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے معاملے پر دائر کی گئی ایک اضافی درخواست بھی عدالت نے منظور کر لی۔ آج مظفر گڑھ کے علاقے روہیاں والی میں علی پور روڈ پر سڑک کے ایک حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس المناک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ سندھ کے گورنر کامران ٹسوری نے آج کراچی میں سانحہ کارساز کے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے صوبائی حکومت پر زور دیا کہ وہ شہر میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ سندھ کے بزرگ صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عرس تقریبات آج ضلع مٹیاری کے علاقے بھٹ شاہ میں ختم ہو گئیں۔ تفصیل ہماری حیدرآباد کی نمائندہ سجدہ چانڈیو سے۔ برصغیر کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی 281ویں 3 روزہ عرس کی اختتامی تقریبات سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ شاہ لطیف کا پیغام عالم انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے۔ ادھر آ کے دعا مانگی ہے کہ ہمارا پیارا سندھ، ہمارا ملک کی پوری دنیا شاد و آباد رہے۔ لطیف شاہی نے رب تعالیٰ سے مانگی تھی، وہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے لطیفیات کے فن اور فکر پر اپنی خدمات سر انجام دینے والے محقق، سگھڑ، فنکار اور دیگر میں شاہ لطیف ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے دور دراز علاقوں کے شہریوں کا نام ظاہر کیے بغیر ان کے ساتھ ای میل کے ذریعے براہ راست رابطہ شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف شہریوں کی ای میلز پڑھی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو فوری ہدایات جاری کی۔ خیبر پختونخوا کے عوام گورنر کو اپنے مسائل ای میل ایڈریس governor@governor.kp.gov.pk پر بھیج سکتے ہیں۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نے صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ سیلابی پانی سے ڈیرہ بگٹی، صحبت پور، سوئی، ڈیرہ الایار اور قریبی علاقوں سمیت کئی اضلاع متاثر ہوئے۔ بہت سے مقامی لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور بے گھر ہو گئے ہیں۔ فرنٹیئر کور نے متاثرین سیلاب کے لیے ایک مفت طبی کیمپ بھی لگایا جہاں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر کور نے سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں متاثرہ خاندانوں کو خیمے اور راشن بھی فراہم کیا۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کاروبار کے فروغ اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ کونسل کے زیر اہتمام دوسری بین الاقوامی غذائی اور زرعی نمائش میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی اشیاء فروخت کی گئیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کئی ممالک کے وفود کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقاتیں کی، جن میں انہوں نے دو طرفہ تجارت، زرعی برآمدات بڑھانے اور حلال مصنوعات کی نئی منڈیاں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اعلیٰ سطح کے مباحثے کے دوران ایک بیان میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے تنازعات کے حل میں علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے عزم استحکام آپریشن شروع کیا ہے۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے گئے افراد کی یاد میں آج عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن اقوام متحدہ نے متعین کیا ہے تاکہ دنیا کے ممالک مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر عدم برداشت، امتیازی سلوک اور تشدد کی روک تھام کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک بیان میں مذہب کی بنیاد پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقائد کی بنیاد پر افراد کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے اور اس عمل کی مذمت کی جانی چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنا رہی ہے۔ اس بات کا انکشاف مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر پرتشدد واقعات کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے منائے جانے والے عالمی دن کے سلسلے میں جاری ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ رپورٹ میں کشمیری اور بھارت میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے مذہبی فرائض کی ادائیگی پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت لوگوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور بھارت کی مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے اور مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف جرائم پر بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کا احتساب کرے۔ ادھر بھارتی قابض انتظامیہ نے آئندہ ماہ کی 18 تاریخ کو مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے نام نہاد انتخابات کے پہلے مرحلے سے چند ہفتے قبل ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر اناکپالی میں ایک دوا ساز فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کے نیتھن فلپس اسکوائر میں خالصتان کے حامی کئی مظاہرین نے یوم بھارت پریڈ میں خلل ڈالا۔ انہوں نے بھارت کے جھنڈے کو پھاڑ ڈالا اور یوم بھارت منانے والوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت واپس جاؤ۔ اس واقعے سے کینیڈا میں دو گروپوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے حوالے سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور خان یونس میں 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 40,200 سے زائد ہو گئی ہے۔ افغانستان میں شدید سیلاب سے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق بارشوں سے 100 مکانات کو نقصان پہنچا اور کئی زرعی اراضی تباہ ہو گئی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مارشل آرٹس میں گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے ڈیرہ اسماعیل خان کے 5 سالہ سفیان محسود کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، سفیان محسود نے اتنی کم عمری میں عالمی ریکارڈ قائم کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ وزیراعظم نے کہا، سفیان کی طرح کے باصلاحیت بچے پاکستان کے تابناک مستقبل کے ضامن ہیں۔ آج راولپنڈی میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن آج کا کھیل ختم ہونے تک 27 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے 448 رن 6 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کی جانب سے سعود شکیل اور محمد رضوان دونوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی تیسری سنچری بنائی اور 5ویں وکٹ کے لیے ان کے درمیان 240 رنز کی شراکت ہوئی۔ محمد رضوان نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی بلے بازی اور 150 سے زائد رنز کے پہلے سکور کے ساتھ اپنی برتری بنائے رکھی۔ انہوں نے 239 گیندوں پر 171 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ ان کے سکور میں 11 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں۔
वेनेजुएला के शहर कराकस में जारी चौथी आलमी मिलिट्री गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में पाक फ़ज़ाइया के मुईद बलोच ने तलाई तमगा, जबकि पाकिस्तान आर्मी के सिपाही मोहम्मद अख्तर ने 5000 मीटर रेस में कांसी का तमगा हासिल किया। आलमी मिलिट्री गेम्स में मजमूई तौर पर 142 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। आलमी मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है और तवक्को है कि ये आलमी गेम्स आलमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने के ख्वाहिशमंद एथलीट्स के लिए एक मिसाल होगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अपनी पहली वीडियो जारी करने के चंद घंटे बाद 16,90,000 अफराद ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जबकि फुटबॉलर की जानिब से 18 वीडियोस शेयर करने के बाद ये तादाद 44,50,000 से ज़ायद हो गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर फॉलोअर्स की तादाद 11 करोड़ 25 लाख, फेसबुक पर 17 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 63 करोड़ 60 लाख है। जर्मनी के फुटबॉल के गोलकीपर मैनुअल न्योर ने 2009 से अब तक अपने मुल्क के लिए 124 मैचेस खेलने के बाद बैनुल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल पैदा करते हुए बरामदात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज कराची में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इजलास 2024 से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मुल्क में पॉलिसी कराने वालों को डिजिटल सर्विस फ्राहम करने के लिए स्टेट लाइफ बीमा की मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हिफाज़त सेहत खिदमात शुरू करने के इक़दाम की तारीफ़ की। जाम कमाल ने कहा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जमा किए गए अदाद-ओ-शुमार सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के लिए मुफीद होंगे। बाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए अमली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे बड़े इदारों की निस्कारी एक पेचीदा अमल है और ये वक्त लेगा। मुल्क से खेलों के सामान की बरामदात में रवां माली साल के पहले माह में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 12.51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में खेलों के सामान की बरामदात 2 करोड़ 93 लाख 58,000 डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई 2023 में ये बरामदात 2 करोड़ 60 लाख 93,000 डॉलर थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 532 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 78,793 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 804 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 552 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्डकॉम टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 140 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 261 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 138 में कमी, जबकि 74 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। स्पार्क लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 97 रुपये 89 पैसे का इजाफा, जबकि सफायर टेक्सटाइल के हिस्से की कीमतों में 35 रुपये 1 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 60 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 85 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 364 रुपये 29 पैसे और 364 रुपये 94 पैसे। यूरो 310 रुपये 80 पैसे और 311 रुपये 35 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 22 पैसे और 74 रुपये 35 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 35 पैसे और 76 रुपये 48 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 92 पैसे और 1 रुपया 92 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,24,841 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 94,428 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 52,439 मीट्रिक टन बरामदी और 41,989 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी ने बज़्म अहबाब कलम पाकिस्तान के ताउन से आज जश्न आज़ादी मुशायरे का इनेकाद किया, जो जश्न आज़ादी ये तकरीबात का हिस्सा है। इस मौके पर बज़्म अहबाब कलम पाकिस्तान के बानी और सदर अली असगर समर को उनकी अदबी खिदमात के
50 سے زائد سال کے اعتراف میں ایک اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ بس میں احباب کرم پاکستان کے بانی اور صدر نے تمام مہمانوں سے اظہار تشکر کیا۔ مشاعرے میں جڑواں شہروں کے ممتاز دانشور اور ادبی شخصیات، طلباء اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ادھر آج پنجاب کونسل آف دی آرٹ سرگودا نے مصوری کے مقابلے کا بھی انعقاد کیا۔ یہ مقابلہ جشن آزادی کی تقریبات کا حصہ ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کے تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا کم سے کم 25 بچوں نے آزادی کے موضوع پر اس مقابلے میں خصوصی طور پر حصہ لیا۔ سرگودا آرٹس کونسل کے بورڈ آف مینجمنٹ کے صدر ہارون الرشید تبسم نے جیتنے والوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے۔ آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر اسد احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد فاروق نے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کراچی میں نسبت ہال کلچرل سینٹر ہفتے سے 2 روزہ جشن لطیف فیسٹیول اہتمام کرے گا۔ نسبت ہال کلچرل سینٹر کی ڈائریکٹر صوبیہ علی شیخ نے بتایا کہ مصنفہ نور الہدیٰ شاہ لطیف فیسٹیول کی پہلی نشست کی صدارت کریں گی۔ میلے میں ایک میوزیکل سیشن بھی ہوگا۔ سندھ کے محکمہ ثقافت اور انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے تعاون سے اتوار کو سندھ میوزیم کے قریب ایک اور پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ شوہرہ جی کچہری اور لوک موسیقی بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ نیشنل سینٹر آف GIS اور اسپیس ایپلیکیشنز کے زیر اہتمام اسپیس لا اینڈ پالیسی کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ 3 ستمبر کو شروع ہوگی۔ NCGSA کے مطابق یہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہوگا جس میں اسپیس لا اور پالیسی کے انتہائی اہم موضوع پر بات ہوگی۔ پاکستان اور بیرون ملک سے معروف ماہرین اس موضوع پر اپنے مقالہ جات پیش کریں گے۔ ناسا نے خلا میں پھنسے اپنے 2 خلابازوں کو واپس لانے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں اور انہیں بحفاظت لانے کے فیصلے سے قبل 2 مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خلاباز بش ولیم مور اور سنی ولیمز 6 جون کو عالمی خلائی اسٹیشن پہنچے تھے، جنہیں شیڈول کے مطابق 8 روز بعد زمین پر واپس آنا تھا، لیکن خلائی جہاز میں فنی خرابی کے باعث دونوں خلائی میں پھنس کر رہ گئے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ انٹارکٹیکا کے ماحولیاتی نظام کو جانوروں، بیماریوں اور افریقہ آسٹریلیا سے بہہ کر آنے والے کوڑا کرکٹ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ گلوبل چینج بایولوجی جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کو ایک نقشے کے ذریعے صراحت کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ اور اب موسم کے حوالے سے کچھ خبریں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے ہفتے کے روز تک خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں اور پنجاب میں کہیں کہیں بارش کا نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ بارشوں سے مقامی ندی نالوں اور رابطہ نہروں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے دریائے کابل میں نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہونے والے ممکنہ خطرات میں کمی کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ہنگامی امدادی ٹیموں کو چوکس کر دیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی یقینی بنائیں۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران ان علاقوں کی جانب سفر سے گریز کریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم جنوب مشرقی بلوچستان، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں خوزدار کے مقام پر 18 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر 8، خیبر پختونخوا میں کلام میں 3، میرخانی 2، پنجاب میں باول نگر کے مقام پر 6، راولپنڈی، شمس آباد، ٹوبا ٹیکسنگ، جیلم اور اوکاڑا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، نکندی
تربت، دادو، سبی اور بہال نگر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مری میں 25، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 37، کوئٹہ 34، مظفر آباد 37، گلگت 29، کردو 31، سری نگر 30، جموں 34، لے 36، پلوامہ 29، اننت ناگ 29 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت زر مبادلہ کی قانونی ذرائع سے ملک میں منتقلی کے لیے دانشمندانہ اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں عرب ممالک سے پاکستان کے لیے ترسیلات زر کو آسان بنانے کے لیے بنا راست منصوبے کا آغاز کیا۔ وزیر خزانہ نے اطمینان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اقتصادی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جی اور اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔